बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, जुमे का दिन है। सबसे पहले तो तमाम मुसलमानों को जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो और जुमे के दिन जो है वो कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें, क्योंकि हमारी तमाम परेशानियों मुश्किलों का हल भी इसी में है। और हमेशा बात करती रहती हूँ कि सदका खैरात करते रहा करें ताकि आप बहुत सारी मुश्किलात से और बलाओं से जो है वो महफूज रह सकते हैं। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ हैं जी राना बिलाल यूनुस, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमारे रोही के रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। आप बिलाल? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शो में थैंक यू सो आपको। मच। और इसके साथ ही जो हमारे साथ दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी कैसर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कंज्यूमर केसेस एक्सपर्ट है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपको थैंक यू। अच्छा जी, आज हम राना से बिलाल से तो उनकी बीट से रिलेटेड बात करेंगे। इस टाइम जिस तरह से है, अभी देखा है कि अब सर्दियां तो खैर अब जा ही रही हैं और गर्मियों को हम वेलकम कर रहे हैं। मौसम चेंज हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो है गैस की लोड शेडिंग के हवाले से बात करेंगे। उसमें अभी तक कमी चल रही है, प्रेशर भी उसका बेहतर नहीं है। इसके हवाले से बहुत सारे हमें मसाइल भी देखने पड़ रहे हैं। लोगों की दिन ब दिन जो है जिस तरह मुश्किलात में इजाफा होता रहता है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे राना बिलाल? शुक्रिया आसमा। गैस का जैसे कि सर्दियाँ ख़त्म होती चली जा रही हैं, सर्दियों की शिद्दत में काफ़ी ज़्यादा नुमायाँ कमी देखने में आई है। अक्सर देखने में आता था कि गैस के प्रेशर का जो सामना करना पड़ता था या लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता था वो सर्दियों में करना पड़ता था, जब धुंध ज़्यादा होती थी, फोगी मौसम होता था या सर्दी की शिद्दत में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होता था, तो गैस की लोड शेडिंग कई कई घंटे तक जारी रहती थी। अब सूरत हाल ये है कि मौसम भी चेंज हो गया है, सर्दी की शिद्दत में नुमाया कमी भी हो गई है, लेकिन अभी भी मुल्तान रीजन में तकरीबन 16 से 18 घंटे गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। एक तो ये है, दूसरा गैस की कम प्रेशर की बड़ी शिकायत है लोगों की तरफ से। मुल्तान शहर की अगर हम बात करते हैं तो मुल्तान शहर में अंदरून का एरिया है, कैंट का एरिया है, गुलगश्त है और बहुत सारे पोश एरियाज़ हैं जहाँ पे गैस आती ही नहीं है। अच्छा, गैस आती भी है कुछ एरियाज़ में तो इतना कम प्रेशर होता है खाना ही नहीं बना सकता। अब इसकी जो मेन वजूहात ये हैं कि गैस की कम प्रेशर और गैस की लोड शेडिंग की, एक तो ये है कि जो लाइनें डली हुई हैं वो इतनी पुरानी लाइनें डली हुई हैं कि वो बसीदा हो चुकी हैं, गैस की लीकेज बहुत ज़्यादा होती है। 1956 से मुल्तान स्टेशन और रावलपिंडी दो बड़े स्टेशन थे जहाँ सबसे पहले जो है वो लाइनें डाली गई थी 1956 में, लेकिन उसके बाद जो है वो फंड्स की अदम दस्तयाबी और फंड्स की कमी की वजह से चेंज ही नहीं की गई। अब देखिए, कोई भी अगर गैस की लाइन डली हुई है, अगर किसी ने कोई वाटर सप्लाई की लाइन डालनी है, सीवरेज की लाइन डालनी है या पीटीसीएल की लाइन डालनी है, कोई भी लाइन डालनी है, तो वहाँ की खुदाई करते हैं तो जाहिर सी बात है गैस की लाइनें भी डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से लीकेज होती है। लीकेज होने की वजह से अब टीमें भी पहुँचती हैं, लेकिन वो लीकेज का तोड़ प्रॉपर तो नहीं निकल सकता, जिसकी वजह से गैस का कम प्रेशर आगे पहुँचता है, खाना बनाने में काफ़ी दुश्वारी होती है। दूसरी वजह यह है कि जो कंप्रेसर लोग इस्तेमाल करते हैं, लोगों ने अब हर घर ने जो है वो कंप्रेसर इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, क्योंकि बिल तो लाखों रुपए में आ रहे हैं और जो गैस का प्रेशर होता नहीं है, वो इस चीज़ का तोड़ निकालने के लिए 2-3 हज़ार 4 हज़ार रुपये की मशीन मिलती है कंप्रेसर के तौर पर, वो उसको लगाते हैं, वही लगा कर अपना खाना भी बनाते हैं। अब जो कंप्रेसर इस्तेमाल नहीं करता उसको जो है वो गैस के प्रेशर का, गैस की लोड शेडिंग का भी सामना करना पड़ता है और ये सारी सूरत हाल है। अब वो जो गैस नहीं होगी तो बाहर से महंगी एलपीजी खरीदनी पड़ती है या कोयला खरीदना पड़ता है। महंगी एलपीजी जब खरीदेंगे, आप देखें मार्केट के अंदर एलपीजी की ये सूरत हाल है कि अगर सरकारी ओगरा का रेट 270-80 रुपये मुकर्रर किया गया है, मार्केट के अंदर 300 से लेकर 350 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही होती है। इंतज़ामिया, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जिन्होंने इस खुद साख्ता महंगाई पे काबू पाना है, वो भी मुकम्मल तौर पे नाकाम दिखाई देती हैं। कहीं हमें एक्शन होता दिखाई नहीं देता। जब दुकानदारों से बात होती है जो एलपीजी फरोख्त कर रहे होते हैं, वो ये कहते हैं जी कि प्लांट से महंगी एलपीजी मिलती है, इस वजह से हम 10-20 रुपए का मार्जिन निकाल के, प्रॉफिट निकाल के आगे सेल कर रहे होते हैं। अब ये सारा सिनेरियो है। एक तो गवर्नमेंट जो है, एक तो प्रॉपर जो कुदरती गैस है, जो कनेक्शंस लगे हुए हैं लोगों को घरेलू मीटर, वहाँ पे जो है वो गैस देने में नाकाम है। दूसरी तरफ एलपीजी इतनी ज़्यादा महंगी है और तीसरी तरफ कोयला इतना ज़्यादा महंगा हो गया कि कोयला अब देखिए गाँव के अंदर लोग इस्तेमाल करते थे, शहर में भी लोगों ने एलपीजी महंगी होने की वजह से कोयले का रुख किया।
کوئلے والوں نے بھی اپنا جو اسٹالز مالکان تھے انہوں نے بھی ریٹ مہنگا کر دیا. جو 1200 روپے کا فی من کوئلہ ملتا تھا, لکڑی ملتی تھی, وہ اب 1500-1600 روپے کر دی. اس طرح غریب آدمی کے لیے سروائیول کافی زیادہ مشکل ہو گیا. دوسری طرف جب گیس انتظامیہ سے بات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے کسٹمر سروسز سینٹر بنائے ہوئے ہیں, اس کے بعد جو ہے کمپلین کے لیے اوگرا کے جو ٹائم ٹیبل ہے اس کے مطابق جو ہے وہ کمپلین ریزولو کی جاتی ہے. دوسری طرف شہریوں کی یہ شکایات ہوتی ہیں کہ گیس کا کنیکشن ایک بار لگا لیا, دوسری طرف رخ ہی نہیں کرتے, یا تو پھر آتے ہیں تو میٹر ریڈنگ کرنے کے لیے آتے ہیں. وہ بھی اب اتنے زیادہ بل ہے, جس گھر کا بل 200-250-300 روپے آتا تھا گیس کا بل, اب ایون کہ اس گھر کا بل جو ہے وہ غریب آدمی جو 2 وقت کی صرف روٹی پکاتا ہے, سلنڈر استعمال کرتا ہے کھانا پکانے کے لیے, اس کا 20-22 ہزار روپے کا بل آ رہا ہے. 2-3 بار جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے, وفاقی گورنمنٹ کی طرف سے, اوگرا کی طرف سے جو ہے وہ گیس کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں. ایک بار 172% بڑھائی گئی ہیں, دوسری بار بھی تقریباً 100% سے پلس بڑھائی گئی ہیں. اب قیمتیں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں, دوسری طرف گیس کے کم پریشر کا سامنا ہے, گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے. یہ کافی زیادہ مشکلات ہیں لوگوں کو, جس کی وجہ سے جو ہے لوگ پر کافی زیادہ پریشان ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر یہ صورتحال ہے, گرمیوں میں کیا صورتحال ہوگی. اگر یہی صورتحال رہی, اب ایک تو یہ صورتحال ہے, دوسرا جو ہے وہ گیس کے نیو کنیکشنز نہیں دیے جا رہے. جو قدرتی گیس ہے وہ اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں جی کہ ہمیں گیس کے نیو کنیکشن دیے جائیں. اب 2 دن پہلے جو ہے وہ وفاقی حکومت کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے, جس میں مشروط گھریلو صارفین کو جو ہے وہ نیو کنیکشن دینے کی انہوں نے منظوری دی ہے, فیصلہ سنایا ہے, جس میں جو ہے وہ ہمارے SNGPL سوئی نادن گیس کمپنی ہے, اس کی جو سوسائٹیز ہیں ان میں جو ہے وہ گیس کے کنیکشن نہیں دیے جائیں گے, بلکہ جو اس کے علاوہ جو اور کمپنیز ہیں ڈسٹریبیوشن کمپنی گیس کی, ان کو جو ہے وہ گیس کے کنیکشن دیے جائیں گے. وہ بھی LNG کنیکشن دیے جائیں گے, نہ کہ قدرتی گیس سے کنیکشن دیے جائیں گے. تو اب لوگوں کی یہی شکایات ہے کہ لہٰذا جو ایک تو قدرتی گیس سے کنیکشن دیے جائیں, دوسرے جو ہے وہ گیس کی قیمتوں میں جو اتنا اضافہ کیا گیا ہے اس میں کمی کی جائے, LPG کی قیمتوں میں کمی لائی جائے, کوئلے کی قیمت کو کنٹرول کیا جائے, تاکہ ہر غریب آدمی جو ہے وہ اپنے 2 وقت کا چولہا جو ہے وہ آسانی سے جلا سکے. صحیح ہو گیا. اچھا, اس کے ساتھ مزید بھی آپ سے جانتے ہیں, سر سے جانیں گے سر, اس ٹائم جو ہم صارفین کے حوالے سے بات کریں تو ان کے رائٹس کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو رائٹس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. صارفین کے رائٹس یہ ہیں کہ وہ کوئی بھی پروڈکٹ اگر خریدیں تو جو اس کی کمپوزیشن ہے, جو پیکنگ پہ لکھی ہوتی ہے, اس کے مطابق اس کے اجزاء جو ہیں وہ مکس کر کے وہ بنائی گئی ہو. لیکن یہاں پہ لوگ جو ہے اس کے اندر ملاوٹ کرتے ہیں کہ کسی چیز کی کوئی پرسنٹیج اگر اس کے اندر 70% لکھی ہوئی ہے تو اس کو 35% پہ لے آتے ہیں. اس طرح وہ کر کے اس پروڈکٹ کو جو ہے وہ ڈیفیکٹو بنا دیتے ہیں. صحیح. تو اچھا, آپ جس طرح سے اگر اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسائل آتے ہیں, شکایات آتی ہیں, تو اس طریقے سے جو کیسز آتے ہیں ان کو کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں آپ؟ اس میں ایسا ہے کہ 2005 میں یہ ایکٹ جو ہے وہ بنا اور 2007 میں فارمولیٹ ہوا پاکستان کے اندر, پنجاب میں ہمارے. تو اس کے اندر یہ تھا کہ جو ایسی پروڈکٹس تھیں یا جو سروسز فالٹی تھیں یا جو کمپوزیشن میں تھیں ڈیفیکٹو تھیں, تو ان کے خلاف انہوں نے ایک ایکٹ بنا کے صارفین کو دیا جی کہ کورٹس اسٹیبلش کر دیں. اس کے بعد وہ اس کورٹ کے اندر جا کے ودن 30 ڈیز وہ اپنا جو کمپلینٹ ہے وہ فائل کریں گے, اور اس کے ساتھ جو اس پروڈکٹ کے خریدنے سے اور یوز ہونے سے جو ان کو ایکچوئل لاس ہوا اس کی بھی جو ہے نا وہ ٹوٹل ایویڈنس وہاں پہ جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے. اور کورٹ پھر جو متعلقہ کمپنی ہوگی اس کو اس حساب سے جو ہے وہ جرمانہ بھی کر سکتی ہے اور کمپنی بند بھی کر سکتی ہے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح کے کیسز زیادہ آتے ہیں, کس طرح کی شکایات زیادہ اس طرح کی آتی ہیں جس میں آپ کو کورٹ جانا پڑتا ہے؟ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ موسٹلی جو ہمارے یہاں پہ شاپ کیپر جو ڈیلرز بیٹھے ہیں وہ ایک چیز کی وارنٹی یا گارنٹی جو ہے وہ دے دیتے ہیں, لیکن جب اس پروڈکٹ میں فالٹ آتا ہے اور وہ اس کی وارنٹی یا گارنٹی کلیم کرنے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ جو ڈیلر ہے وہ اس کو کمپنی کے چکر لگواتا ہے, کمپنی جو ہے وہ اس کو ڈیلر کے چکر لگواتی ہے, اور ان کی وہ شکایت جو ہے اس کا ازالہ نہیں کیا جاتا. تو اس صورت میں پھر جو ہے وہ کورٹ جو ہے وہ سفیشینٹ گراؤنڈ ہے ہمارے پاس, فورا موجود ہے, تو وہاں پہ آ کے وہ اپنا کمپلینٹ فائل کر کے اور اپنی داد رسی لے سکتے ہیں. اچھا, اس طرح تو بہت سارے, جس طرح ہم صارفین کی بات کریں جو کچھ چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں, اول تو اس طرح کی چیزوں کا آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ آیا ہمارے کیا رائٹس ہیں اور کس طریقے سے ہم جو ہے اس کے اوپر کیس کر سکتے ہیں یا اپنی چیز کا جو ہے
ہم شکایات اس کی درج کرا سکتے ہیں. تو موسٹلی تو لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس ہی نہیں ہے. اویئرنیس پہلے نہیں تھی، اب ماشاءاللہ کافی حد تک اب کنزیومر کورٹ میں کافی سارے کیسز ہیں مختلف کمپنیوں کے خلاف، جن کے اندر جو ہے وہ ہماری جو کورٹس ہیں وہ اس کو داد رسی دے رہی ہیں اور ان کا ازالہ کر رہی ہیں. جو ان سے انہوں نے جو بھی رقوم لی ہیں وہ واپس کروا رہی ہیں اور پروڈکٹ واپس کرا رہی ہیں کمپنیوں کو. ٹھیک ہو گیا. اچھا، جس طرح ہم موسٹلی کہتے ہیں نا کہ ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ آپ کو کورٹ کے زیادہ جو ہے وہ آپ کو چکر لگانے پڑتے ہیں، کیسز کے حوالے سے بہت زیادہ آپ کو جو ہے مشکلات کا سامنا رہتا ہے. تو اس حوالے سے بتائیے کہ اس میں کنزیومر کتنا کورٹ ٹائم کے لگ جاتا اندر ہے. ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. کنزیومر کورٹ کا جو ٹرائل ہے وہ ایک سمری ٹرائل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کمپلینٹ فائل کرتے ہیں تو اپنی کمپلینٹ کے ساتھ آپ ٹوٹل ایویڈنس اپنے وہاں پہ اٹیچ کر دیتے ہیں. اس کے بعد جب رسپونڈنٹ آتا ہے کورٹ کے اندر تو فرسٹ ہیئرنگ پہ میرا خیال ہے فیصلہ ہو جاتا ہے. صحیح. اگر کوئی زیادہ ایشو ہو تو پھر ایویڈنس کی طرف جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، مزید بھی آپ سے جانتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف، ٹوڈیز ویدر. حسن ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن سے جانتے ہیں آج دن بھر موسم کیسا رہے گا، کیا صورتحال ہے؟ جی آسما، ملتان شہر اور گرد و نواح کے اگر آج کے موسم کی بات کریں تو ملتان شہر کا موسم یکسر تبدیلی کی جانب گامزن ہے، اور گزشتہ 3-4 دنوں سے ملتان شہر کا موسم جو ہے وہ کافی حد تک کروٹ لے چکا ہے، اور رات کے اوقات میں اور صبح سویرے کے اوقات میں ہلکی سرد ہوا چلنے کے باعث موسم سرد محسوس ہوتا تو ہے، لیکن دوپہر کے اوقات میں درجہ حرارت کافی زیادہ بڑھنے کے باعث موسم میں کافی حد تک تبدیلی نمایاں ہوتی ہے. گزشتہ 2-3 دنوں کی اگر بات کریں تو گزشتہ 2-3 دنوں سے سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، اور تقریباً 11 بجے سے لے کے 3-4 بجے کے اوقات میں سورج فل ٹائم اپنی آنکھیں دکھاتا ہے اور کافی زیادہ گرمی کی شدت محسوس ہوتی ہے. اگر یہ کہا جائے کہ گرمیاں آ چکی ہیں تو یہ بات ہرگز غلط نہیں ہوگی، کیونکہ صرف رات کے اوقات میں اور صبح سویرے کے اوقات میں ہلکی پھلکی سرد ہوا چل رہی ہوتی ہے، جس کے باعث یہ فیل ہوتا ہے کہ فیبرری ہے تو سردیاں ابھی تک موجود ہیں، لیکن دن کے اوقات میں گرمی کی شدت میں کافی حد تک اضافہ دیکھنے کو آتا ہے. آج اگر شہر کے کم سے کم درجہ حرارت کی بات کریں تو آج ملتان شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکارڈ کیا گیا ہے. زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. ہوا میں نمی کا تناسب بھی روزانہ کی بنیاد پر کم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جو کہ آج 80% تک ریکارڈ کیا گیا ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس کو دیکھیں تو ایئر کوالٹی انڈیکس ملتان شہر کا گزشتہ 2-3 دنوں سے بدترین حد تک آلودہ ہے، جو کہ آج بھی 208 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے. فضائی آلودگی میں ملتان بدستور آج تیسرے دن بھی پہلے نمبر پر موجود ہے، اور طبی ماہرین کی جانب سے اور ڈاکٹرز کی جانب سے شہریوں کے لیے یہ ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ ادھیڑ عمر کے لوگ اور اسپیشلی جو ایستھمیٹک پیشنٹس ہیں، جو سانس کے مریض ہیں، وہ اپنی انڈور ایکٹیویٹیز کو خاصی توجہ دیں اور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کو محدود رکھیں. اسی طرح سے جو بچے ہیں وہ بھی انڈور ایکٹیویٹیز کی طرف زیادہ توجہ دیں اور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کو محدود رکھیں. ساتھ ہی محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بھی پیشگوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ملتان شہر کا درجہ حرارت بڑھنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، موسم خشک رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، اور صبح کے اوقات میں اور رات گئے ملتان شہر میں ہلکی سرد ہوا چلنے کے باعث موسم کچھ تھوڑا بہت ٹھنڈا رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. لیکن ویسے اوور آل ملتان شہر میں آئندہ آنے والے دنوں میں گرمی کی شدت میں نمایاں اضافہ دیکھنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، اور درجہ حرارت بھی بڑھنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ حسن ملک آپ کا. اور اس کے ساتھ ہی جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے اس ٹائم جو گیس کے حوالے سے اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جس پہ جو ہے مسائل کو دیکھا جا رہا ہے، اس پہ مزید بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم ابھی جس طرح ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں، ہمارے جو شہر کے ترقیاتی کام ہیں وہ کافی ہمارے پروجیکٹ جو ہیں وہ تاخیر کا شکار ہیں. اس حوالے سے جو ہے بلال سے جانیں گے. بلال کیا کہیں گے؟ نادر آباد جو ہے فلائی اوور وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو سکا، اور اس کی جو ایک ڈے جو ایک مقرر کیا گیا تھا اس پہ تو ہم نے دیکھا کہ اس پہ تو چیزیں کبھی خیر ہوتی بھی نہیں ہیں. اس حوالے سے بتائیے گا یہ کب تک ٹھیک ہوگا، کیونکہ وہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شہری ہیں، ان کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے. شدید ظاہر سی بات ہے وہاں پہ بزنس بھی، لوگوں کی دکانیں بھی تھیں، وہ بھی بہت ڈسٹرب ہوئی ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بالکل آسما، شہر کے ترقیاتی کام جو تھے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے، جیسے ہم نے دیکھا ہاسپٹلز کے اور بہت سارے ایسے منصوبے تھے جو بر وقت مکمل ہو سکے، لیکن جیسے فلائی اوور کی آپ نے بات کی، نادر آباد فلائی اوور کی، ہیڈ محمد والا روڈ ہے، نادر آباد فلائی اوور ہے، نواب پور روڈ ہے، اور بہت سارے روڈ ہیں، واٹر ورکس روڈ ہے اور حضوری باغ روڈ ہے. یہ تمام روڈ جو تھے تاخیر کا شکار تھے. اب نادر آباد فلائی اوور جو تھا، یہ منصوبہ جو تھا شہریوں کی سہولت کے لیے بنایا گیا تھا،
کہ جو انڈسٹریل اسٹریٹ کی طرف جانے والا ایک ہی راستہ تھا، کیونکہ وہاں جو نادر آباد پھاٹک سے لوگ گزر کے جاتے تھے، ٹریفک کے بڑے مسائل ہوتے تھے، چھوٹی چھوٹی سڑکیں تھیں. اب فلائی اوور بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ بڑی ٹریفک جو ہے وہ اوپر سے گزر کے جائے. تقریباً 2 سال کا عرصہ ہو چکا ہے نادر آباد فلائی اوور کو بنتے ہوئے. جب بننا سٹارٹ ہوا تھا تو یہ پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ کی زیر نگرانی بننا سٹارٹ ہوا تھا. ایکسین غلام نبی تب بھی تھے، اب بھی ایکسین غلام نبی ہی ہیں پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ کے، جن کی زیر سربراہی جو ہے یہ بنایا جا رہا ہے. اچھا، یہ دعوے اس ٹائم یہ کیے جا رہے تھے پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کہ اس کو 1.5 سال کی مدت میں مکمل کر لیا جائے گا. لیکن آج جو ہے 2 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، 2 سال 1-2 مہینے ہو چکے ہیں اس کو بنتے ہوئے، لیکن ابھی تک مکمل نہیں کیا جا سکا. 3 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ تھا، اتنا بڑا پروجیکٹ تھا کہ اس سے اور بہت سارے منصوبے مکمل کیے جا سکتے تھے. لیکن جب 1.5 سال کا منصوبہ رکھا گیا تو شہری بھی کافی زیادہ خوش تھے کہ یار اس کو 1.5 سال میں مکمل کر لیا جائے گا، لوگوں کی پریشانی حل ہو جائے گی، ٹریفک کے مسائل کم ہو جائیں گے. اب جو ہے 2 سال کے بعد بھی جو ہے لوگوں کے مسائل جوں کے توں ہیں، کیونکہ اس کو مکمل ہی نہیں کیا گیا. اب نادر آباد فلائی اوور کی صورتحال یہ، ایک تو NOC کا ایشو تھا، اس کے پھاٹک کے اوپر سے گزر کے جانا تھا فلائی اوور. تقریباً 1-1.5 سال تو یہاں جب بننا سٹارٹ ہوا، 1.5 سال میں تو مکمل کرنا تھا. 1.5 سال تک تو ریلوے کی جانب سے NOC ہی نہیں ملا، پیسے بھی ادا کر دیے گئے. ایک تو ریلوے انتظامیہ کی یہ غفلت تھی، دوسرا پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ نے خود یہ ڈیلے کیا، کیونکہ اس کے پیچھے پرسوگ کرتے، پوچھتے، سارے معاملات کرتے تو NOC جلدی مل جاتا. ایک تو یہ صورت ابھی تک جو ہے اس کے پراپر پلر تک نہیں رکھے گئے، جس کی وجہ سے ایک تو جو ٹھیکیدار جو بنا رہا ہے اس کو پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ اور ٹھیکیدار، انہوں نے جو مٹی تھی وہاں اٹھا کے روڈ کو مکمل طور پر بند کر دیا. روڈ جب بند ہوا، وہاں سے گزرنے والے جو رہائشی تھے، جو لوگوں کے کاروبار تھے، وہ لوگوں نے آنا جانا چھوڑ دیا. لوگوں کا مکمل طور پر کاروبار تباہ ہو گئے، لوگ دکانیں چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو گئے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا جو لوگوں کا وہاں پہ گھر تھے، جو رہائشی تھے وہاں کے لوگ، ان کو کافی زیادہ پریشانی، گزرتے ہوئے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ایمبولینس بھی وہاں سے نہیں گزر سکتی تھی، نہ تو کوئی بڑی گاڑی گزر سکتی تھی، نہ آنے جانے میں اگر موٹر سائیکل والے گزرتے بھی تھے تو اکثر لوگ گر جاتے تھے، حادثات کا شکار ہوتے تھے، بڑی پریشانی. پھر اس کے بعد جو مٹی وہاں پہ پھینکی گئی، پھٹی کو جو ہے وہ اس کے اوپر پانی نہیں چھڑکاؤ نہیں کیا جاتا تھا. پانی ابھی تک چھڑکاؤ نہیں کیا جاتا، نہ ہی تو پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ، ہم بھی کئی بار رپورٹ بنا چکے ہیں. اچھا، پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ کے ایکسین کو بھی آگاہ کر چکے ہیں، کمشنر ملتان کو بھی جو ہے وہ اس حوالے سے ہم نے آگاہ کیا، لیکن اس کے اوپر کوئی مسائل کا حل نہیں نکالا جا سکا. اچھا، پانی جب چھڑکاؤ نہیں ہوتا، جو مٹی گرد و غبار اڑتا تھا، جو وہاں کے علاقے کے لوگ وہاں سے گزر کے جاتے تھے وہ سانس کی بیماری میں مبتلا ہو گئے. اب بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہیں کے علاقے کے لوگ جو ہے نشتر ہاسپٹل میں سانس کی بیماری میں مبتلا پڑے ہوئے ہیں. لیکن یہ کافی زیادہ لوگوں کا کاروبار تباہ ہو گیا، سانس کی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہو گئے، لوگوں کے حادثات پیش آنا شروع ہو گئے. یہ کافی زیادہ مسائل جو تھے وہ درپیش تھے لوگوں کو. ابھی بھی یہ صورتحال ہے، ابھی بھی تقریباً 2 سال کا عرصہ ہو گیا، لیکن ابھی بھی مکمل اس کے پلر نہیں رکھے گئے. وہاں کے لوگوں کی جانب سے یہ بتایا جاتا ہے، پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی 1-2 ماہ میں کمپلیٹ کر لیا جائے گا. جب 2 ماہ پہلے پوچھا تھا یہی جواب تھا، اب بھی یہی جواب ہے. تو اب جو ہے اس چیز پہ کرنٹ سچویشن ہے اس حوالے سے کیا کرنٹ سچویشن یہی ہے کہ لوگوں کو وہاں پہ بڑی پریشانی ہے، گزرتے ہوئے بڑے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لوگ یہی مطالبہ کرتے دکھائی دیتے ہیں. ابھی تک کام تو جاری ہے لیکن بڑا سست روی کا شکار ہے کام. جیسے کام ہونا چاہیے، کام اس کو 1.5 سال میں مکمل ہو جانا چاہیے، ویسے ہو نہیں سکا. جہاں تک مجھے لگتا ہے جو لوگوں کی وہاں پہ رائے ہے، وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس کو ابھی 1-1.5 سال اور لگ جائے گا. تو لوگوں کی پریشانی اب جو ہے نئی آنے والی گورنمنٹ سے یہی مطالبہ کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور سیکٹری جو ہے پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ کے، اس سے یہی مطالبہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ لہٰذا اس چیز کا نوٹس لیا جائے اور یہ نادر آباد فلائی اوور کو جو ہے وہ بر وقت بنایا جائے. دوسرا آپ نے اور روڈز کی بات کی، نواب پور روڈ کی بات کی، ہیڈ محمد والا روڈ کی بات کی. ہیڈ محمد والا روڈ کی بات کرتے ہیں تو یہ جو ہے وہ پچھلی گورنمنٹس میں جو ہے اس کو ڈوئل کرنے کی منظوری دی گئی تھی. 12 کلومیٹر کا یہ روڈ تھا، 1 ارب 20 کروڑ روپے کی لاگت سے یہ بنایا جانا تھا، کیونکہ جو صدر بائی پاس سے ہیڈ محمد والا روڈ پہ یہ واحد ایک روڈ تھا جہاں جو ہے وہ مظفر گڑھ، لیا اور کوٹ ادو، اس طرح دوسرے صوبے کی ایون کے بلک کی طرف بھی جو ہے وہ
گاڑیاں یہیں سے گزر کے جاتی تھی. ہوں. تو یہ سنگل روڈ تھا, اس کو ڈبل کرنے کی منظوری دی گئی تھی. یہ بھی پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ کی زیر نگرانی بنایا جانا تھا. ہوں. تو اس کو بھی جو ہے وہ 1 سال میں کہا جا رہا تھا کہ مکمل کر لیا جائے گا, لیکن اس کو بھی 1.5 سال کا عرصہ ہو چکا ہے, 6 ماہ اوپر ہو چکے ہیں, لیکن اس کو بھی مکمل نہیں کیا جا سکا. حادثات ہو رہے ہیں لوگوں کا, وہاں بھی کاروبار تباہ ہو چکا ہے, کافی زیادہ پریشانی ہے. وہاں جو مین ایشو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سیوریج کا ایشو آ رہا ہے. جو سیوریج کی لائن ڈالی گئی ہے, سیوریج کی لائن ابھی سے اتنی بوسیدہ ہے کہ جو پانی ہے وہ وہاں سے پانی جو ہے وہ بڑی صورتحال گمبھیر ہے. لوگوں کی شکایات ہے جو سیوریج کے ہول بنائے گئے تھے نہ تو اس کے اوپر ڈھکن لگائے گئے, ایون کہ وہاں پہ کئی جانور اس ہول کے اندر گرے, نہ ہی تو پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ جو کا ہوا اس کے اوپر عمل درآمد کیا جا سکا, نہ ڈھکن لگائے جا سکے, نہ ہی تو اس روڈ کو جو ہے وہ بر وقت مکمل کیا جا سکے. اس طرح اور بہت سارے منصوبے ہیں جو پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ مکمل کرنے میں ناکام دکھائی دیتا ہے. اس چیز پہ بھی جو ہے وہ شہری اور وہاں کے علاقہ مکین اور جو تاجر برادری ہے یہی سراپا احتجاج بھی رہی, مطالبہ بھی کرتی دکھائی دی. اب بھی یہی مطالبہ ہے کہ اس کو جو ہے یہ ترقیاتی منصوبے جو پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ کی زیر نگرانی بنائے جا رہے ہیں اس کو جلد سے جلد مکمل کیا جائے. صحیح ہے. اچھا جی, اس کے ساتھ ہی مزید بھی آپ سے جانتے ہیں, ایک تو ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے جو خریداری کرتے وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کیا باتیں جاننا ضروری ہیں اور کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ اس وقت خریداری کی جاتی ہے تو اس میں چونکہ سامان وہ دکھاتے کچھ ہیں بیچتے کچھ ہیں, تو جو رسید آپ لیتے ہیں اس رسید کے اوپر اس چیز کی گارنٹی وارنٹی اگر علیحدہ انہوں نے کوئی نہیں دیا وہ کارڈ آپ کو تو آپ اس کے اوپر لکھوا لیں, کیونکہ جو رسید ہے وہ بیسک ایویڈنس ہوتی ہے جو کہ کورٹ میں پیش کی جاتی ہے. صحیح. اچھا, بہت ساری خیر ایسی پروڈکٹ ہوتی ہیں جن کے اوپر کوئی گارنٹی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتی یا اس کی وارنٹی کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہے, تو اس کے لیے ہماری ایک کنزیومر پروٹیکشن کونسل جو ہے وہ اسٹیبلش کی گئی تھی. ٹھیک ہے. کہ اگر کوئی ایسا ایشو آتا ہے جس پہ گارنٹی وارنٹی نہیں تھی, کہ ایون کہ اگر آپ کو کوئی رسید بھی نہیں دیتا تو آپ اس کی جو کمپلینٹ ہے وہ کنزیومر پروٹیکشن کونسل میں کریں گے, جس کے جو چیئرمین ہے وہ ہمارے جو ڈپٹی کمشنر صاحب ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں, تو اس کو پرسنلی پھر خود ہی دیکھتے ہیں اور وہاں پہ جا کے وہ ازالہ کراتے ہیں اس چیز کا. اچھا, موسٹلی آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی زیادہ جو کمپنیز ہیں جس کے اوپر, جس طرح میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا کہ زیادہ جو چیزیں ہیں ان پہ آپ کا آتا ہو کہ شکایات زیادہ ہیں اور ان کمپنیز کے اوپر ایکشن زیادہ کیا جاتا ہے؟ شکایات تقریباً میرا خیال ہے جو موسٹلی کمپنیز ہیں وہ سب کے نام یوز کیے جاتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے. جو پروڈکٹ لوکل طور پہ تیار کی جاتی ہے مونوگرام ان کا لگا دیا جاتا ہے. اب جو دکاندار ہوتے ہیں وہ اس کو بیچتے ہیں, ان کو اس میں منافع زیادہ مل جاتا ہے, ان کو زیادہ اس میں ہوتا ہے, تو وہ پروڈکٹ جب مارکیٹ میں بیچتے ہیں تو اس کے اوپر ایشوز کریٹ ہوتے ہیں. جب وہ کورٹ میں جاتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ پروڈکٹ اس کمپنی کی ہے ہی نہیں. صحیح. تو پھر کیا جرمانہ کیا جاتا ہے اگر اس طرح کا کوئی شکایات آتی ہیں تو پھر اس کو کس طریقے سے کوئی جرمانہ؟ اس کے اندر کورٹ جو ہے آفٹر ریکارڈنگ آف ایویڈینس جو ہے اس کے اندر یہ کرتی ہے جی کہ جو پروڈکٹ کی پرائس ہوتی ہے وہ واپس دلوائی جاتی ہے. صحیح ہے. اس پروڈکٹ کے یوز سے جو بھی نقصان ہوتا ہے اس بندے کا وہ اس کو پورا دلوایا جاتا ہے. پچھلے دنوں میرے پاس ایک ٹربائن کا کیس آیا. اچھا. ٹربائن کے کیس کے اندر انہوں نے ٹربائن لگائی, کوئی 2-3 سال جو ہے وہ ٹربائن نہ چل سکی. انہوں نے الٹرنیٹ ایک دوسری کمپنی سے ٹربائن منگوا کے وہ لگائی, وہاں پہ وہ چلی, تو ان کے پاس کمپلینٹ لے کے گئے, انہوں نے اس کو کوئی وہ نہ کیا. تو جب کورٹ کے اندر آئے تو کورٹ نے تقریباً وہ کوئی 1,25,000 روپے کی ٹربائن تھی وہ پیمنٹ واپس کرائی. صحیح. اور اس کے علاوہ کوئی 10 سے 15 لاکھ روپے جو ہے وہ ہرجانہ کیا, جو کہ کراپس کا ان کا نقصان ہوا تھا وہ کورٹ نے ان کو دلوایا. صحیح. اچھا, کیا لاز ہیں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی ناظرین ہیں ان کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے؟ لاز تو تقریباً میرا خیال ہے جتنے بھی پاکستان کے اندر ہیں وہ عوام کے لیے ہیں, ان کا جاننا ضروری ہے. لیکن جو بیسک لاز ہیں جیسے کہ کنزیومر کے حوالے سے جو ہے, کیونکہ ان کی بیسک نیسیسٹی ہوتی ہے, پروڈکٹس خریدتے ہیں, تو ان کو اس کا جاننا ضروری ہے کہ پروڈکٹس کے اندر جو ہے وہ کیا کیا چیزیں جو ہے نا ہمارے چاہیے ہمیں. تو اس لا کو ان کو جاننا ضروری ہے کہ اگر ان کا کوئی رائٹ انفرنگ ہوتا ہے تو وہ فی الفور جو ہے وہ کورٹ میں ان پرسن بھی جا کے اپنی کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں, اس میں کسی ایڈوکیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اچھا, مطلب اپنے کسی لائر کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود جا کے جو ہے اپنی کمپلینٹ جو ہے وہ آپ کروا سکتے ہیں اور اس کا حل بھی آپ. بالکل صحیح ہو گیا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جس طرح ہم دیکھتے ہیں مہنگائی تو ہے, خود ساختہ بھی مہنگائی بہت ہے. ایک تو آپ نے جو ہے ٹھیک ہے منافع ہوتا ہے جائز ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے آپ بہت ایکسٹرا منافع جو ہے اس چیز سے کما رہے ہوتے ہیں. اس حوالے سے جانیں گے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کیسے آواز اٹھائی جا سکتی ہے, کیسے ان کے خلاف جو ہے
कंप्लेन की जा सकती है। नाज़रीन, अभी हमने ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज ब्रेक पे जाने से पहले मैंने जिस तरह से बात की थी, जो मुनाफाखोर होते हैं उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? उनके हवाले से ऐसा है कि उनके लिए उन्होंने वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, तो वो उनके अंडर आते हैं। वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल या कंज्यूमर कोर्ट्स के अंडर वो नहीं आते। ठीक हो गया। अच्छा, जाहिर सी बात है कि वो भी हम बात करते हैं ना प्राइस कंट्रोल कमेटी के हवाले से, तो वो भी हमें कहीं ना कहीं जो है उसमें भी झोल ही नजर आता है। वो भी उस तरीके से मुकम्मल काबू जो है उसके ऊपर नहीं कर सकते। वो इख्तियारात का जो है वो फुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल। क्योंकि अगर कहीं पे वो जाते हैं, कोई एक्शन लेते हैं, तो वहाँ पे जो उनकी लोकल ताजर बरादरी होती है वो इकट्ठी होकर उनके खिलाफ एहतजाज शुरू कर देती है, तो उनको थोड़ा सा बैकअप जाना पड़ता है। सही। अच्छा, इसके साथ ही जो है हम अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आज के भाव, नादिर मजहर हमारे साथ मौजूद हैं। नादिर से जानते हैं आज मार्केट में सब्जी फलों के क्या रेट्स हैं? हाँ जी बिल्कुल, अगर बात करें मुल्क में जो खुद साख्ता महंगाई की जो है लहर बरकरार है, जिसकी वजह से जो है अशिया खुर्द नोश और सब्जी और फलों के रेट्स में जो है दिन ब दिन इजाफा होता दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और जो कमेटियाँ हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है नाकाम नजर आती हैं प्राइस को कम करवाने में। खास तौर पर जो सब्जी और फलों के रेट्स के हवाले से बात करें तो दिन ब दिन जो है महंगाई में इजाफा हो रहा है। अगर आज के ताज़ा भाव की रेट्स की बात करें तो सब्जी और फलों की जो कीमतें हैं उनमें जो है उतार चढ़ाव का सिलसिला जो है वो भी बरकरार है। अगर बात करें आज आलू की सरकारी कीमत की, तो सरकारी कीमत जो है आलू की 40 रुपए मुकर्रर है, जबकि मार्केट में 60 रुपए तक जो है फरोख्त किया जा रहा है। अगर बात करें चाइना लहसन की, तो चाइना लहसन की जो सरकारी कीमत है वो 490, जबकि मार्केट में जो है 580 से 590 रुपए तक जो है फरोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ अगर प्याज की बात करें तो प्याज की सरकारी कीमत 14 रुपए कम होकर 102 रुपए जो है मुकर्रर हो गई है, जबकि मार्केट में 170 रुपए जो है प्याज का रेट बरकरार है। इसके साथ अगर बात करें शिमला मिर्च के रेट की, तो शिमला मिर्च 200, टमाटर 112, हरी मिर्च 140 रुपए किलो मुकर्रर, जबकि सब्ज चना और सुहाजना की कीमत 400 रुपए किलो मुकर्रर की गई है। मोंगरे की कीमत जो है 150 रुपए किलो में जो है मार्केट में अच्छा वाला जो है फरोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर फलों की बात करें तो फलों में जो है जो उसमें भी रेट्स काफ़ी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसकी वजह से शहरी भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं। आमतौर पर जो आम तबका है वो काफ़ी जो है परेशान दिखाई दे रहा है फलों को जो खरीदने में। अगर बात करें सुंदरखानी अंगूर की, तो सुंदरखानी अंगूर जो है 800 रुपए किलो तक जो है मार्केट में फरोख्त हो रहा है। इसके साथ जो अनार है, अनार 550 रुपए किलो और गोल्डन सेब 300 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। अगर बात करें स्ट्रॉबेरी के हवाले से तो स्ट्रॉबेरी 560 रुपए, जबकि पपीता 300, जबकि केले 160 से 200 रुपए दर्जन तक फरोख्त हो रहे हैं। अशिया खुर्दनोश की कीमतों के साथ साथ जो है सब्जी और फलों की जो कीमतों में दिन रात जो इजाफा हो रहा है, इसकी वजह से जो शहरी हैं, खास तौर पर जो आम तबका है वो जो है फलों की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। सब्जियों की कीमतें जो हैं आसमान से बातें करी, तो दूसरी जानिब जो है जिला इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ये दावा करते हुए नजर तो आती हैं कि शहर में जो है खुद साख्ता महंगाई को जो है कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन जो खुद कमेटियां हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है नाकाम दिखाई देती है, क्योंकि सब्जी और फलों की कीमतों में जो है दुकानदारों की तरफ से बेजा इजाफा किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया नादिर मजहर आपका। और इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे, इस टाइम जो है रेलवे ग्राउंड और रेलवे नर्सरी के हवाले से बात कर लेते हैं। खस्ता हाली का शिकार है, क्या कहना चाहेंगे बिलाल? बिल्कुल आसमा, रेलवे की अगर हम सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, जहां जो है ना ही तो रेलवे पाकिस्तान और ना ही जो रेलवे मुल्तान डिवीज़न हमें तवज्जो दिखाई देती है। एक तो ये चीज़ें हैं, स्टेशन की सूरत हाल है, और हमने रेलवे कॉलोनी की सूरत हाल पे पहले भी बात करते रहे। आज हम रेलवे ग्राउंड है मुल्तान शहर का, तो ये एक अकेला ग्राउंड था शहर के अंदर, जहाँ पे दूर दूर से लोग जो है वो क्रिकेट खेलने के लिए और बहुत सारी खेल खेलने के लिए आते थे। अब सूरत हाल रेलवे ग्राउंड की ये है कि रेलवे ग्राउंड खस्ता हाली का शिकार होता चला जा रहा है। रेलवे मुल्तान डिवीज़न की जो इंतज़ामिया है उसकी अदम तवज्जो की वजह से उसका जो घास है उसका वो जो है वो घास सूखता चला जा रहा है। कई रोज तक जो है वो ना ही तो उसके ग्राउंड को पानी लगाया जाता है और ना ही ग्रास की कटिंग की जाती है। दूसरी तरफ जो है रेलवे ग्राउंड की सफाई के हवाले से कई महीने गुजर जाते हैं, रेलवे ग्राउंड के अंदर कूड़ा क्रिकेट पड़ा हुआ है, ना ही तो सफाई होती है। इवन के जो ईंटें वगैरह हैं, रोड़े हैं, वो भी ग्राउंड के अंदर हमें देखने में आते हैं, जिसकी वजह से अक्सर खिलाड़ी जो हैं वो जो क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं या फुटबॉल खेलने के लिए, बैडमिंटन, वो अक्सर उस चीज़ों से टकरा के चोट भी लग जाती है। काफ़ी बार लोगों की जानिब से
ریلوے ملتان ڈویژن کی جو انتظامیہ ہے جو ریلوے گراؤنڈ کی دیکھ بھال کے لیے مقرر کی گئی ہے اس کو بھی شکایات کی گئی ہیں، لیکن اس کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ دوسری طرف یہ ایک ہی گراؤنڈ تھا شہر کے اندر، تو اس میں جو ہے رات کے وقت بھی لوگ کھیلتے تھے۔ اسٹریٹ لائٹس جو لائٹس لگائی جاتی ہیں گراؤنڈ کے اندر، نہ ہی تو لائٹس لگائی گئی تھی، وہ بھی پہلے خراب ہوگی، اس کے بعد نہ تو اس کو چینج کرنے کی کوشش کی گئی نہ دوبارہ لگانے کی کوشش کی گئی۔ اس کے بعد جو ہے سٹنگ کا کوئی سسٹم نہیں ہے، بیٹھنے کے لیے کوئی بھی آتا ہے باہر سے تو اس کو وہی جو گھاس سوکھا پڑا ہے یا مٹی ہے ادھر اس کے اوپر ہی بیٹھنا پڑتا ہے، سٹنگ کا کوئی پراپر نظام نہیں ہے۔ نہ ہی تو ریلوے گراؤنڈ کے اندر جو پراپر واش روم بنائے جاتے ہیں یا ایک پراپر روم بنایا جاتا ہے گراؤنڈ کے اندر، نہ ہی تو وہ بنایا گیا ہے، نہ ہی تو اس کی دیکھ۔ آج سے چند سال پہلے میں ایون کہ خود بھی اسی گراؤنڈ کے اندر آج سے 4-5 سال پہلے کرکٹ کھیلنے کے لیے آیا تھا، بڑا خوبصورت ہوا کرتا تھا، گھاس کی پراپر کٹنگ ہوتی تھی، اس کے بعد پانی لگتا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ بیٹھنے کے لیے سسٹم تھا، واش روم جو تھے وہ اوپن تھے۔ اب اس صورتحال جو ہے اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ نہ ہی تو ریلوے انتظامیہ کی طرف اس طرف توجہ دی گئی ہے۔ اب جو کھلاڑی آتے ہیں جو ہفتے میں ایک چھٹی ہوتی ہے، جنہوں نے ہفتے میں ایک بار کھیلنا ہوتا ہے، وہ جب آتے ہیں تو وہ مایوس ہو کے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اس تمام تر صورتحال کی وجہ سے، صفائی نہ ہونے کی وجہ سے، جو سہولیات ہیں جو پراپر ہونی چاہیے وہاں پہ گراؤنڈ پہ نہ ملنے کی وجہ سے جو ہے وہ ریلوے انتظامیہ سے شکوہ ہی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ دوسری طرف آپ نے نرسری کی بات کی، نرسری بھی جو ہے وہ ملتان کینٹ ریلوے اسٹیشن کے قریب ہی نرسری ہے، ایک ہی نرسری ہے ریلوے ملتان کینٹ ڈویژن کے اندر، ملتان شہر کے اندر۔ یہیں سے نرسری سے جو پودے جو تھے وہ ان کی گروتھ ہوتی تھی، پھر اس کے بعد دوسرے ریلوے اسٹیشنز پر لے کے جایا جاتے تھے۔ اب پچھلے ہی دنوں میں نے خود بھی نرسری کا وزٹ کیا، ایک رپورٹ بھی بنائی۔ ہم نے دیکھا جو درخت لگے ہوئے تھے وہ مکمل طور پر سوکھ چکے تھے، کچھ درختوں کو تو جو ہے وہ انتظامیہ کی عدم توجہ کی وجہ سے جو سوکھے ہوئے تھے ان کو کاٹ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو گملوں میں پودے پڑے ہوئے تھے، پانی نہ لگنے کی وجہ سے، پراپر دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی سوکھ چکے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں ریلوے نرسری کے اندر ایک پراپر سسٹم ہوتا ہے، گھاس ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، مینٹیننس ہوتی ہے، وہ بھی ہمیں کہیں پہ نظر نہیں آئی۔ ملازمین بھی جو تھے ریلوے کے وہ بھی یہ شکوہ کرتے دکھائی دیے، کیونکہ یہ جو انتظامیہ جس کے انڈر یہ نرسری آتی ہے اس کی طرف سے بالکل بھی توجہ نہیں دی جاتی نرسری کی وجہ سے، نرسری کے اوپر۔ ایک تو یہ ساری صورتحال ہے، دوسرا ریلوے کا ریونیو، جس میں اگر آپ نے ریلوے اسٹیشن کے اوپر باہر سے پودا لے کے آنا ہے، 200-300-400 روپے کا ایک پودا ہے، تو وہی پودا ایک نرسری سے ہمیں مل جاتا تھا، وہی پودا ہم اٹھا کے ریلوے اسٹیشن پہ لگا لیتے تھے۔ اب جو ہے اگر کوئی گملہ یا پودا لے کے آنا ہے تو وہ خرید کے لے کے آنا پڑتا ہے، نہ کہ نرسری سے جو ہے وہ اٹھا کے وہاں لے کے جاتے ہیں۔ ایک تو ریلوے کے ریونیو میں لاکھوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے، دوسرا یہ جو ہے وہ ریلوے نرسری کی خوبصورتی بالکل ختم ہو گئی ہے۔ نرسری میں جو ہے وہ ہمیں اجاڑ دکھائی دیتا ہے، سوکھے ہوئے پودے ہیں، گملے سوکھ چکے ہیں پانی نہ لگنے کی وجہ سے۔ ریلوے انتظامیہ ڈی ایس ریلوے نئے آئے ہیں، کاشف فروغ بٹ صاحب پہلے جو آئے تھے انہوں نے بھی کوئی خاص اتنی توجہ نہیں دی ان چیزوں کو بہتر کرنے میں۔ ہم نے ہمیشہ ہی دیکھا ہے کہ بہت زیادہ ہی ایک تو صفائی کے حوالے سے ناقص انتظامات ہوتے ہیں، سیکیورٹی کے حوالے سے بھی خاص انتظامات نہیں کیے جاتے۔ اچھا، اس میں مزید بھی بات کرتے ہیں ناظرین، ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ سر بہت سارے ہمارے ویورز دیکھ رہے ہوں گے، ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے اس حوالے سے کہ ان کے رائٹس کے حوالے سے، لاز کے حوالے سے؟ رائٹس کے حوالے سے یہ ہے کہ کوئی بھی اگر صارف کوئی چیز خریدتا ہے تو اس کی کمپوزیشن، اس کی ڈیزائن، اس کی ہر چیز کے اوپر اس کا پورا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پسند کی کوئی چیز خریدے۔ اب وہ دکاندار اس کی پسند کی چیز کے مطابق اس کو کوئی چیز پرووائڈ نہیں کرتا، یا اس میٹیریل میں اس کے کوئی ڈیفیکٹ آ جاتا ہے، یا اگر کسی سے وہ سروس لے رہے ہیں وہ سروس اپنی فل پرووائڈ نہیں کرتا، سروس میں ڈنڈی مار جاتا ہے، تو پھر جو ہے وہ کنزیومر کورٹ کے تھرو جو ہے وہ اپنی ریمیڈی حاصل کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ ان پرسن بھی جا سکتے ہیں تھرو
लायर भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ उसकी मैंडेटरी प्रोविजंस हैं कि जब भी वो किसी के खिलाफ जाएंगे तो पहले उनको एक पर्सनली नोटिस भेजेंगे ठीक है। कि आपसे हमने ये फलां प्रोडक्ट खरीदी, उसमें ये डिफेक्ट आ गया या इसकी आपने वारंटी या गारंटी हमारी जो बनती थी वो क्लेम नहीं की, आप इतने दिन के अंदर, उसमें तकरीबन 15 दिन का टाइम दिया जाता है। अगर वो 15 दिन के अंदर वो डीलर, वो कंपनी या दुकानदार उसको रिप्लाई नहीं करता तो उसके पास फिर फौरन रेमेडी होती है जो कोर्ट के अंदर वो अपनी कंप्लेंट फाइल कर दे। ठीक हो गया। अच्छा, इस तरह से बहुत सारे, जिस तरह ऑनलाइन हम बात कर लें तो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स जो हम खरीदते हैं उसमें मोस्टली ये होता है कि फ्रॉड होता है उसमें मोस्टली अच्छा फ्रॉड हाँ, मतलब बहुत कम इस तरह की हम कहें कि ऑनलाइन जहाँ से आप जो हैं जो रजिस्टर्ड होती हैं कंपनीज जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं वो आपको वैसी ही चीज़ आपको मिलती है जिस तरह से कि आप चाह रहे होते हैं। लेकिन हम मोस्टली देखते हैं इवन कि दराज जिस तरह की एक बड़ी कंपनी है, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसी आप ऑर्डर्स करते हैं तो आपको वो चीज़ नहीं मिलती और आपके पैसे भी जाते हैं और आपको आइडिया भी नहीं होता कि क्या चीज़ आपके पास है। ये तो इस हवाले से बताइएगा, इस तरह के जो केसेस आते हैं उनको किस तरीके से डील किया जाता है? इसके अंदर ये है कि जब दराज को आप कोई ऑर्डर करते हैं तो उसके जो स्क्रीनशॉट्स होते हैं वो आप अपने पास महफूज रख लें। ठीक है। जब अगर आप उनको ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं वो उनके अकाउंट में जा रही है, वो जो है हमारी वो रसीद होती है जी कि हमने इसको पेमेंट कर दी, वो भी अपने पास महफूज कर लें। जब प्रोडक्ट आपके पास आती है, प्रोडक्ट आने के बाद फिर आप उनको जो ऑफिस उनका हेड ऑफिस दिया होता है उस हेड ऑफिस पे आप उनको जो है वो नोटिस भेजेंगे। ठीक है। थ्रू उनका जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा। अगर वो 15 दिन के अंदर जवाब नहीं देते तो फिर उसका वही हल है, फिर कोर्ट के अंदर अगर वो नहीं आते तो कोर्ट जो है वो मेरा ख्याल है पूरी कंपनी को बंद करने का इख्तियार भी रखती है कि वो दराज की ऑनलाइन जितनी भी है वो थ्रू साइबर जो है वो उनको ऑर्डर कर सकती है जी कि इनके सारी जितनी भी चल रही हैं नेट के ऊपर उनको क्लोज कर दिया जाए। अच्छा, आपके इन कंज्यूमर कोर्ट्स में कौन कौन सी आप समझते हैं कि प्रोडक्ट्स हैं जिनके आप जाके उनकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और उन पे केसेस जो हैं वो आगे ले जा सकते हैं? उसमें मैडम ये है कि सारिफ अगर एक सुई लेता है या एक हवाई जहाज लेता है, अच्छा। वो सारिफ है, वो उसके लिए प्रोडक्ट है। ठीक है। वो किसी भी किस्म की प्रोडक्ट जो खरीद रहा है उसके खिलाफ वो वहाँ पे जा सकता है। ठीक है। उसके अलावा जो पेरिशेबल थिंग्स होती हैं जो कि जैसे फल फ्रूट वगैरह ये फौरन ख़राब हो जाते हैं, हाँ। तो इसके लिए उन्होंने फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के थ्रू जो है वो एक निज़ाम मैकेनिज्म बनाया हुआ है। आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे एप्लीकेशन देंगे, वो फिर अपने तरीके से कार्रवाई करते हुए वो केस बना के वो खुद जो है वो कोर्ट में भेज देंगे। ठीक है। तो मतलब इसमें जो जुर्माना है या सजा है वो अच्छी खासी जो है बिल्कुल ऐसी, तकरीबन 1 साल तक सजा है अगर कोई ऐसी। अच्छा। ठीक है, और उसके साथ जुर्माना भी अदा करे। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं वजारत तवानाई की वजह से जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है उस पर पाबंदी हुई है और उसके साथ साथ जो मुलाजमीन हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, इस हवाले से बताइएगा। बिल्कुल आसमा, वजारत तवानाई की जानिब से जो है MEPCO और इसके साथ जितनी भी तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, तकसीम कर कंपनी है, उनके जो ऑफिसरान और मुलाजमीन हैं उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के ऊपर जो है वो पाबंदी आयद कर दी है। क्योंकि ये पाबंदी इलेक्शन से पहले भी थी, ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं की जा रही थी। अब उसके बाद जो है जैसे ही इलेक्शन हुए हैं उसके बाद ट्रांसफ़र पोस्टिंग से पाबंदी हटा दी गई थी। कुछ ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई, उसके बाद फिर दोबारा से जो है वो वजारत तवानाई की जानिब से ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर पाबंदी आयद की गई है। पाबंदी आयद करने की वजह यह है क्योंकि 7 सितंबर से जब 2023 में बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम का आगाज़ किया गया था और नादहिंदगान से रिकवरी के हवाले से, उस टाइम बहुत सारी ऐसी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई थी। तमाम एक्सीएन साहिबान, SDO साहिबान और लाइन सुपरिटेंडेंट्स जो थे वो सर्कल्स आउट किए गए थे, दूसरे सर्कल्स में भेजे गए थे। ऐसी और भी बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में यही सूरत हाल थी। अब ये जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग जैसे इलेक्शन हुए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग होना शुरू हुई तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी था, सियासी दबाव भी था कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जाए। लेकिन जैसे सूरत हाल बिजली चोरों के खिलाफ जो मुहिम का आगाज़ किया गया था, नताइज जो थे वो बेहतर आ रहे थे क्योंकि एक तो रिकवरी बड़ी ज़बरदस्त जा रही थी, बिजली चोरों के खिलाफ जो जुर्माने हो रहे थे और बिजली चोर पकड़े जा रहे थे। पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले इतने बिजली चोर ना ही तो पकड़े गए, ना ही तो इतनी कम अरसे में इतनी रिकवरी हो सकी। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो वजारत तवानाई ने जो है वो दोबारा से ही जहाँ पे ऑफिसर्स काम कर रहे थे वहीं पे काम करने की इजाज़त दी है उनको, ना कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग।
اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو ملازمین کی اب یہ پریشانی ہے ٹرانسفر پوسٹنگ پہ پابندی لگنے کے بعد، کیونکہ جس بندے کا گھر ملتان میں ہے، جس ملازم کا، وہ خانیوال سرکل میں کام کر رہا ہے، یا پھر جس کا گھر ہے بہاول نگر سرکل میں ہے تو وہ ملتان سرکل میں کام کر رہا ہے، تو اس کے لیے ہفتے بعد جانا یا روزانہ آنا جانا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو ملازم پیشہ افراد ہیں ان کی شادی بھی ہوئی ہوگی، بچے بھی ہیں، اور کافی سارے گھریلو مسائل جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں، کسی کو شوگر کا مرض ہوتا ہے، بلڈ پریشر ہوتا ہے، اور بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے موو کرنا ان کے لیے کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے. پھر اس کے بعد تنخواہیں اتنی کم ہیں لوگوں کی کہ جس سے خرچہ اس مہنگائی کے دور میں پورا کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پھر ٹرانسپورٹ کے خرچے، آنے جانے کے خرچے، یہ کافی زیادہ خرچے ہیں جس کی وجہ سے جو ملازمین اور افسران جو ہیں وہ دونوں پریشان ہیں، اور یہ مطالبہ کرتے ہیں، وزارت توانائی سے دکھاتے ہیں، مطالبہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ لہٰذا یہ جو پابندی عائد کی گئی ہے ٹرانسفر پوسٹنگ پر، اس کو جو ہے وہ ہٹایا جائے تاکہ لوگ ملازمین اپنے گھروں میں جا کے آسانی سے کام کر سکیں. بلال بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ رہے. سر آپ کا بھی بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پروفیسر عبد الماجد وٹو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر. ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے ساتھ دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں جی سہیل شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ نعت خواں ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ جب ہم بات کرنے جا رہے ہیں شب برات کے حوالے سے، قرآن و احادیث کی روشنی میں جانیں گے، اس کے فضائل کے حوالے سے جو ہے وہ بات ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ ساتھ سنتے رہیں گے. سب سے پہلے تو شب برات کے حوالے سے جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں کہ اس ٹائم جو ہم قرآن و احادیث کی روشنی میں اس کو جانیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا آسمان جی اور آپ کے ادارے کا، روہی کا بہت شکریہ کہ اس اہم موضوع پر اہم وقت جو شب بارات آنے والی ہے، اس عنوان کا آپ نے چناؤ کیا، جس سے ہماری بھی بہتری ہوگی، سامعین و ناظرین کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بہتری کی توقع ہے. ظاہر ہے کہ اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے، اور اس اسلام کی تہذیب، تمدن اور ورثہ جو ہے انشاءاللہ یہ قیامت تک رہے گا. باقی تہذیبیں اپنے وقت کے ساتھ ساتھ دم توڑ گئیں، اور اس تہذیب کو حقیقت میں ہی قیامت تک رہنا ہے، اور اپنی حقیقی رنگ میں، اصل میں. تو اس ورثے کو اگلی نسل تک منتقل کرنا ظاہر یہ بڑوں کا کام ہوتا ہے کہ اپنے ورثے کو چھوٹوں تک منتقل کریں. تو آج آپ نے شب برات کے حوالے سے جو موضوع رکھا ہے، ظاہر ہے یہ دو زبانوں کا مجموعہ ہے. شب جو ہے وہ فارسی زبان کا ہے، اور برات عربی زبان کا ہے کہ بری ہونے کی رات. تو اس حوالے سے جو مشہور ہے کہ اس رات کو تقدیریں لکھی جاتی ہیں یا فیصلے ہوتے ہیں، ہاں موسٹلی تو ہم یہی سنتے ہیں نا کہ ہاں جی تو ہے حقیقت، لیکن اس میں تھوڑا سا ہمارے پاس وہ بگڑ جاتا ہے کہ تقدیر تو پہلے سے ہی لکھی گئی. جب انسان پیدا ہوا اللہ نے اس کا رزق، اس کی خوشی، اس کی غمی، اس کی اچھائی، اس کی برائی، ہر چیز لکھ کے، جو اس نے کھانا ہے، پینا ہے، زندگی کیسے بسر کرنی ہے، وہ لکھ کے انسان کو پیدا کیا. اس کا رزق، اس کی زندگی، اس کی عمر، یہ تقدیر تو پہلے لکھی، پھر انسان اس دھرتی پہ آیا. بلکہ اس ضمن میں ایک بات اور ذہن میں آ گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک دفعہ یہ سوال ہوا کہ کیا جو کچھ کھانا ہے، پینا ہے، پہننا ہے، سب کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے؟ تو حضرت علی فرماتے لکھا جا چکا ہے. سوال کرنے والا ایک ہی سوال کو مختلف اینگل سے کرتا رہا. اچھا سب کچھ لکھا جا چکا ہے، جو کچھ کرنا ہے لکھا جا چکا ہے. آخر میں وہ کہتا ہے یا علی اگر سب کچھ لکھا ہی جا چکا ہے تو پھر مانگنے کا کیا فائدہ؟ تو حضرت علی فرمانے لگے کہ ممکن ہے یہ لکھا ہو کہ یہ مانگے گا تو دے دیں گے. تو تقدیریں تو سب سے پہلے، ہاں سورہ دخان کی ایک آیت مبارکہ ہے، اس پہ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اس میں آنے والے ایک سال کا جو ہوتا ہے نا بجٹ، وہ دیا، لکھا پہلے ہوا ہے لیکن فرشتوں کو سونپ دیا جاتا ہے کہ ایک آنے والے سال میں یہ کرنا ہے. یا پچھلے جو سال کی مکمل کلوزنگ یہ ہوگی، اور آنے والے سال میں اتنی اموات، تو اتنا خرچ،
یہ وہ جو بھی جیسے اس کا اکاؤنٹ کا جو ہوتا ہے نا آڈٹ وہ ہوتا ہے، یہ اس وقت تازہ کو تحریر نہیں ہوتا، جو رب العزت اللہ مالک جو پہلے کر چکے ہیں وہ 1 سال کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں، ڈیوٹیاں بدلتی ہیں۔ اس حوالے سے مفسرین نے کہا ہے کہ بڑی یہ اہم رات ہے، کیونکہ اس رات میں فرشتوں کی بھی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں کہ اگلے سارے سال میں تیری ڈیوٹی ہے، اور نامہ اعمال جو کچھ بھی ہے ان کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ تو ظاہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اس قول کے تحت اگر دیکھیں تو اس رات میں مانگنا چاہیے۔ ممکن ہے یہ لکھا پڑا ہو کہ یہ مانگ رہا ہے اب اس کو دے دو، ممکن ہے ہم نہ مانگ کے بہت پیچھے رہ جائیں۔ تو ہمیں اس حوالے سے شب قدر کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت کی اہمیت ہمارے اسلام کا حصہ ہے کہ فرائض میں اگر کہیں کمی کوتاہی رہ جائے، کرنے میں کچھ کمی رہ جائے تو نوافل اس کمی کو پورا کرتے ہیں۔ تو نوافل کی اہمیت تمام راتوں میں اور شب برات میں بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ اس دوسری اینگل کو ہم لیں، اگر جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فرض ہے بیٹھ کے بتانا سب کو، اپنے بچوں کو، اپنے سننے والوں کو، کہ ایسے نوافل کے ساری رات ہم کھڑے ہو کے نفل پڑھتے رہیں اور صبح کی نماز رہ جائے، 4 بجے تک ہم مسلسل مسجد میں رہیں اور صبح کی نماز رہ جائے، ایک فرض نماز اگر رہ گئی، پوری زندگی نفل پڑھتے رہو تو اس فرض نماز کی کمی پوری نہیں ہوتی۔ تو ہمیں اس عبادت میں اس طرح کا انداز اپنانا چاہیے تاکہ ہمارے فرائض نہ رہ جائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت کا طریقہ بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ اتنا کرو جتنا تواتر سے کر سکو، یعنی اگر قرآن آپ پڑھ سکتے ہو 2 رکوع تو ڈیلی پڑھ سکتے ہو 2 پڑھو، یہ نہیں کہ ایک رات میں تو بیٹھ کے قرآن ختم کر دو اور اگلا پورا سال قرآن نہ کھولو۔ تو عبادات میں تواتر اور عبادات میں تسلسل یہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اتنی عبادت کرو تاکہ تمام عبادات پوری ہو سکیں۔ اب عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھو اور صبح تک نفل چلتے رہیں اور صلاۃ و تسبیح چلتی رہی اور تہجد کی نماز بھی پڑھ لی، پھر آنکھ لگی صبح رہ گئی، تو بہت بڑا نقصان ہم نے کر لیا۔ شب برات کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے جو حدیث مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رات کو دیکھا تو حضور بستر پہ نظر نہیں آ رہے، تو میں نے اٹھ کے دیکھا تو جنت البقیع میں دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج، تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ آج جو ہے شعبان کی 15 ہے اور اس میں اللہ رب العزت اتنے لوگوں کو معاف کرتا ہے جیسے بنو کلب کے قبیلہ کی بکریاں کے جتنے بال ہیں نا، حضور نے یہ مثال دے کے کہا کہ ان کی بکریاں بہت زیادہ ہوتی تھیں، ان کی بکریوں کے جتنے بال ہیں نا اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ اس لیے میں قبرستان میں آ کے دعا مانگ رہا کہ یا اللہ زیادہ سے زیادہ بخشے جائیں۔ اس پہ علماء محدثین اور مفسرین جو بحث کرتے ہیں کہ سنت مبارکہ ہے شعبان کی رات اگر قبرستان جائیں آپ، اپنے جو دنیا سے چلے گئے، جو اس وقت عالم برزخ میں موجود ہیں، ہم نے بھی چلے جانا ہے، تو ان کے لیے دعا کریں، تو یہ ثابت ہے۔ لیکن اگر اس کو فرض سمجھ لیا جائے کہ ہر صورت جانا ہے تو ایسا حضور نے نہیں فرمایا کہ تمام کام چھوڑ کے سب کچھ چھوڑ کے ہر صورت میں جانا ہے، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس کو مسلسل نہیں کیا، ایسا ثابت نہیں ہوا کہ ہر دفعہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کے لیے، امت کی آسانی کے لیے کہ جو کام میں مسلسل کروں گا تو امت یہ نہ سمجھ لے کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے، تو حضور کا جانا ثابت ہے، سنت ہے، ہمیں جانا چاہیے۔ لیکن اس کو اس نظریے سے جانا کہ یہ تو بہت ضروری ہے، یہ چھوڑنا ہی نہیں، ہر صورت یہ عمل کرنا، ایسا حضور نے نہیں فرمایا۔ اور اس لیے بھی اس کی بہت اہمیت ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی ماہ میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنا شعبان میں رکھتے تھے، اور 15 شعبان سے حضور روزے شروع کر دیتے تھے، اور 15 روزے پہلے یعنی رمضان سے پہلے ہی ہو چکے ہوتے۔ تو آخر کوئی چیز ایسی ہے نا 15 شعبان میں جس کو ہم شب بارات بولتے ہیں اور اگلا وہ دن ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا چناؤ کیا اور اس میں جو ہے روزے، اور صحابہ کا بھی معمول تھا
کہ اگر پورے 15 نہیں تو کم از کم شعبان کے جو ہے 15ویں تاریخ کے ساتھ 1 2 3 روزے لازمی رکھتے تھے، 2 پہلے رکھ لیے یا 2 بعد میں رکھ لیے، ملا کے رکھتے تھے. تو اس کی اہمیت سے بالکل انکار نہیں. لیکن اگر ہم اس کو دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، اسلام کے جو فرائض و واجبات ہیں، یہ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم ان کو آگے کریں یا پیچھے کریں. ہم نے وہی کرنا ہے جو ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی سے پوچھا گیا تھا نا کہ شریعت کیا ہے، تو حضرت علی نے فرمایا تھا کہ جہاں عقل کی حدود ختم ہو جاتی ہے وہاں سے شریعت شروع ہوتی ہے. تو ہم اگر کہیں کہ ہر چیز ہم اپنے عقل کے سانچے میں ڈھالیں، نہیں، ہم پابند ہیں اپنے نبی کے فرمان کے، اپنے نبی کی ادا کے، اپنے نبی کے حکم کے، اللہ کے حکم کے، قرآن و حدیث سے جس طرح جس حد تک وہ ہے اسی طرح ہم نے عبادات کرنی ہے. اس ڈھانچے کو بدلنا نہیں ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عرفان بات کر رہا ہوں ملتان سے. جی جی، کیا کہنا چاہیں گے؟ مولانا صاحب سے بات کرائی ہوئی. جی جی، بات کریں آپ. جی جی بولیں. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام حضور. اچھا، گزارش یہ ہے کہ صلاۃ و تسبیح ویسے تو علماء کے نزدیک نفل ہے، لیکن بہت ساری جگہ پہ جیسے یہ شب برات ہے اور بہت سارے مواقع پر رمضان شریف میں استعمال سب کرائی جاتی ہے. ایک سوال یہ ہے. دوسرا، میں ایک شہر سے باہر گیا ہوا تھا، وہاں پہ ایک جماعت آئی، انہوں نے اشراق نفل جماعت سب پڑھی. تو میں نے پوچھا آپ نے اشراق نفل صاحب جماعت سب پڑھی؟ تو وہ کہنے لگے ہم نے چاش کے ساتھ پڑھی. چاش کا ٹائم تو اشراق سے تقریباً 2 گھنٹے بعد شروع ہوتا ہے. چاش کا اشراق ہوتی ہے 7:05 پہ اور 9:15 چاش کا ٹائم ہوتا ہے. ہمارے رحمائی سمجھائیے گا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ نوافل جتنے بھی ہیں ان کی جماعت سوائے صلاۃ الخسوف اور کسوف، یعنی جو چاند گرہن اور سورج گرہن اور جو برسات کے لیے دعا مانگی جاتی ہے، یہ 3 جو ہیں نفلی عبادات ایسی ہیں جن کی جماعت ثابت ہے. رہا صلاۃ التسبیح کا مسئلہ، صلاۃ التسبیح با جماعت اس حوالے سے کہیں کوئی ثبوت دلیل نہیں ملتی. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ملتا ہے کہ کوشش کرو کہ اس کو یعنی کچھ دنوں بعد پڑھو، یعنی ہفتے بعد پڑھو، نہ پڑھ سکو تو 15 دن بعد، نہ پڑھ سکو تو مہینے بعد، نہ پڑھ سکو آخر ہے کہ نہ پڑھ سکو تو کم از کم سال میں 1 دفعہ ضرور صلاۃ التسبیح جو ہے یہ پڑھ لو. لیکن با جماعت نفلی عبادت جو آپ نے کہا کہ جماعت نے یا جن لوگوں نے کرائی، تو وہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے، وہ کوئی مستند نہیں ہے کہ ان لوگوں نے کرا لیے تو اب شریعت میں جائز ہو گئی ہے. تو یہ جو چاشت ہے یا اشراق ہے یہ نفلی اور ذاتی عبادت ہے. نفلی عبادت کا تعلق اپنی ذات سے ہوتا ہے، اجتماعی عبادت یہ نہیں ہے. تو اگر یہ کسی نے ایسا کرایا ہے کہ اشراق کی جماعت کرائی ہے یا چاشت کی جماعت کرائی ہے تو وہ ان کا اپنا عمل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. میں مزید بھی ان سے جانیں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اور ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. اپنے ٹی وی وعلیکم السلام. اپنے ٹی وی کا کائنڈلی والیوم بند کر دیں. جی کالر ہیں ہمارے ساتھ. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے. جی بسم اللہ. ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی جس طرح ہم ایک تو شعبان کا جب مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے تو ویسے ہی اس کی فضائل بہت سارے ہیں، اس کی برکات بہت ساری ہیں. ہم اس مہینے میں دیکھتے ہیں کہ ولادتیں بھی بہت ساری ہیں ماشاءاللہ سے. تو اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ کتنا جس طرح ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں ان کی تعلیمات بھی ہیں کہ اس ایک آپ کی یوں سمجھ لیں ٹریننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے ماہ رمضان سے پہلے کہ آپ نے کس طریقے سے جو ہے وہ آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کے رمضان کی ایک پوری مسلسل پورے مہینے کی عبادات ہوتی ہیں. اپنے آپ کو آپ یوں سمجھ لیں اپنے اعمال کو لے کر اپنی بہت ساری آپ محاسبہ کرتے ہیں آپ. تو اس حوالے سے بتائیے شبان سے ہی ٹریننگ انہوں نے کہا ہے کہ سٹارٹ کر دی جائے. سب سے پہلے تو میں آپ کو بس کیا شاباش کہہ دیتا ہوں کہ یہ لفظ کا چناؤ جو آپ نے کیا نا کہ ٹریننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، کمال کر دیا آپ نے. واقعی شابان ٹریننگ ہے. بالکل جی. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ، اس کو آگے بڑھائیں گے اس بات کو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں اسلام بول رہا ہوں. جی جی، کیا کہنا چاہیں گے؟
جی وہ ایک سوال ہے بھائی، مسجد کے ساتھ گھر ہوتے ہیں، ان کے گھر میں موٹر بھی ہے اور پھر بھی مسجد کا پانی استعمال کرتے ہیں. ہاں جی. اور دوسرا سوال یہ ہے، کیا جو میت کے اوپر ہمارے ادھر رواج ہے میت کے اوپر پیسے رکھتے ہیں، وہ کس کا حق بنتا ہے؟ سب قرآن پڑھتے ہیں، امام مسجد بھی ہوتا ہے. ہاں جی، بس یہ 2 سوال ہے. میں ابھی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ گھر سے وضو کر کے آؤ، گھر سے سنتے پڑھ کے آؤ. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بہتر کہا. لیکن اگر مسجد میں آ کے کریں گے تو کوئی جرم کی بات نہیں، کیونکہ مسجد میں جو موٹر لگی ہوئی ہے، جو ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، وہ بھی اسی لیے لگی ہوئی ہیں کہ لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے گھروں میں استعمال کیا جا رہا ہے، اس موٹر سے مطلب آپ گھروں میں. اچھا نہیں، یہ والی غلط بات ہے کہ مسجد کی چیز کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا، یہ بالکل غلط بات ہے. مطلب وہ گھر کے ساتھ ہی مسجد ہے تو اس کی وجہ سے بھی موٹر اگر وہاں ہے تو اس کا پانی جو ہے وہ اپنے گھروں میں استعمال کیا جا رہا ہے. وہ غلط بات ہے. تو دوسرا سوال ان کا کیا ہے؟ ان کا یہ تھا کہ میت کے اوپر جس طرح سے بہت سارے لوگوں کا اپنا ایک رسم و رواج جس طرح سے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ میت کے اوپر پیسے رکھ دینا یا اس طریقے سے، وہ بھی کس کا حق ہے کہ وہ جو امام ہیں جو وہاں کے ان کو دے دیا جائے؟ پہلی تو بات ہے کہ مسجد میت کے اوپر پیسے رکھنا ہی ٹھیک نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ فرض واجب تھوڑا ہے کہ امام پڑھائے، کہ اصولی تو بات یہ ہے کہ وارث پڑھائے. اس کا علم جو ہے اتنا کم از کم ہر مسلمان کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ اپنے باپ کا اپنی ماں کا جنازہ پڑھا سکے. تو یہ مولوی کے اوپر کوئی واجب فرض تھوڑا ہے کہ مولوی آ کے جنازہ پڑھائے. تو یہ تو مجبوری ہے کہ ہمیں پڑھانا نہیں آتا یا ہمارے پاس علم نہیں ہے، تو ہم نے امام مسجد کو فضیلت کے لیے لے کے آئے اور ان کی مہربانی وہ تشریف لے آتے ہیں. تو یہ جو پیسے، جس چیز کا وجود ہی جائز نہیں ہے تو وہ کسی کو دینا یا نہ دینا تو بعد کی بات ہے. اس طرح پیسے میت کے اوپر رکھنا ہی جائز نہیں ہے. صحیح ہو گیا. اچھا جی، دوبارہ سے وہیں سے بات سٹارٹ کریں. وہ آپ نے جو سوال کیا، انتہائی دلی خوشی ہوئی، آپ کے لیے دل سے دعا نکلی، اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. تو یہ واحد یہی تو دین ہے جو ضابطہ حیات ہے، اور یہی تو دین ہے جس میں وقت بدلنے کے ساتھ، پہلے ادیان میں ایسے نہیں تھا کہ وقت بدلنے کے ساتھ چیزوں کی اہمیت بدلے اور جگہ بدلنے کے ساتھ اہمیت بدلے. یہ تو اسی دین کا خاصہ ہے. ورنہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک ملال آیا کہ یا اللہ، پہلی امتیں جو تھیں ان کی عمریں 1000 سال، 1500 سال، 2000. اب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر جو ہے وہ تو زیادہ ہے، 1500 سال کی تو صرف تبلیغ ہے. اور عمر کے بارے میں کچھ نے 2000 لکھا، کچھ نے 2000 سال سے بھی زیادہ لکھا. تو جب حضور نے دیکھا کہ یہ امتیں اتنی عمر تھی، میری امت کی عمر ہے 50-60 سال، تو پہلی امتیں اعمال میں کہیں آگے نہ نکل جائیں، تو اللہ رب العزت نے تحفے کے طور پر لیلۃ القدر دی. یعنی زمانے کے بدلنے کے ساتھ میں جو نے بات کی تھی نا، چیزوں کی اہمیت ہے کہ عام دنوں میں آپ عبادت کرو گے اس کی اور اہمیت، آپ وہ دن رمضان شریف میں وہ عبادت کرو گے تو اور اہمیت، اور اگر رمضان شریف کی لیلۃ القدر میں کر لو گے تو اس کی تو بہت زیادہ، خیر من الف شہر، کہ وہ اتنے 1000 سالوں سے بہتر ایک رات. تو امتی ایک رات کھڑا ہو گیا تو پچھلی امتیں 1500 سال کھڑی ہوئی تو برابر ہو گیا، بلکہ یہ زیادہ بڑھ گئی. تو زمانہ بدلنے کے ساتھ چیزوں کی اہمیت یہ اسی دین کا خاصہ ہے اور خصوصی رحمت ہے. تو ظاہر ہے اس میں شب قدر، اس میں شب معراج، اس میں لیلۃ القدر، اس کی رمضان کی راتیں اور تمام راتوں کا قیام اللیل، حضور نے فرمایا قیام، اور پھر اسی طرح جگہ بدلنے کے ساتھ. کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی ارسلان ہے ہمارے ساتھ، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ایک اور سوال ہے. جمعرات آتی ہے اور 11ویں شریف آتی ہے، اس کے لیے جہاں پہ بڑے اسپیکروں پہ اذان آتی ہے وہ چندہ مانگتے ہیں مسجد کی خدمت کر جائیں، اور عورتیں بھی پیسے دینی آتی ہیں، ان کا بھی نام بولا جاتا ہے، یہ جائز ہے یا نہیں، یہ بتا دیں. ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے بہت سارے سوالات اکٹھے کیے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ چندے کی اپیل کرنا تو کوئی جرم نہیں، کیونکہ مساجد چلتی ہی مخیر حضرات کے پیسے سے ہیں، مسجد کی کوئی اپنی آمدنی تو نہیں ہوتی نا. لیکن اس سے اگر کوئی ڈسٹرب ہو رہا ہو، کوئی ایسے وقت میں لوگ سو رہے ہوں، سوئے ہوئے کے پاس تو قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے. باقی شور شرابہ تو الگ بات ہے، اور جو کسی خواتین کا نام لینا یہ بالکل احترام کے مخالف ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ ہوتا کیوں ہے، آپ دوسرے اینگل سے بھی دیکھیں کہ بچے کو پیسے دے کے ماں خود کہتی ہے جا کے میرا نام یہ دلوانا، تو یہ جو دے رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنا نام کیوں شو کرتے، اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے، اللہ کے اکاؤنٹ میں لکھوائیں، لوگوں کے سامنے نام لے کے کیا ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ بالکل خواتین کا تو قطعاً نہ نام لیا جائے.
اور دوسروں کو بھی چاہیے کہ جتنا صدقہ خیرات زکوٰۃ خفیہ دی جائے اتنی زیادہ اس کی اہمیت ہوتی ہے اللہ کے ہاں. اور دکھلاوے کی تو صرف ایک نقطہ نظر سے اجازت ہے اسلام میں کہ صرف اس لیے کہ تاکہ دوسروں کو بھی دیکھ کے یہ خواہش ہو کہ ہم بھی دیں. اگر کسی کی یہ نیت ہے تو اس نیت سے تھوڑی سی اجازت ہے، ورنہ کوشش کی جائے کہ کسی کا نام نہ لیا جائے. اور خاص کی خواتین جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ان کا تو بالکل نام نہیں لیا جانا چاہیے. اچھا، اس طرح کی بہت ساری ایسے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو ہم نے سمجھتی ہوں کہ دین کو ہم لوگوں نے نا ایک اپنے طور طریقے سے لے کر چل رہے ہیں، جس میں بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہمیں نالج نہیں ہوتا لیکن ہم ان کو نبھا رہے ہوتے ہیں اور ان کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں. ہم ان کو رسم سمجھ کے، رسومات سمجھ کے، اب جنازے کے حوالے سے بہت ساری شروع ہو گئی ہیں، میت کے دفن کرنے کے بعد بہت ساری شروع ہو گئی ہیں. اور میں کسی مسلک اور کسی سے ماورا ہو کے بات کر رہا ہوں، ہر طرف ہی کمیاں بھی ہیں اور ہر طرف کوتاہیاں اور ہر طرف بہت خوبیاں بھی ہیں. اور جو ہماری بات چل رہی تھی کہ اس دین کا جو خاصہ ہے کہ زمانہ بدلنے کے ساتھ چیزوں کی اہمیت بدلی، تو جگہ بدلنے کے ساتھ بھی اہمیت بدلتی ہے. آپ نے جیسے گھر میں نماز پڑھی تو ایک نماز کا ثواب، وہی جگہ بدلی جا کے مسجد میں نماز پڑھی تو 10 نمازوں کا ثواب، وہی نماز اپنے مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھ لی 27 نمازوں کا ثواب، وہی نماز آ کے مسجد نبوی شریف میں پڑھ لی تو 50,000 نمازوں کا ثواب، وہی نماز بیت اللہ شریف میں پڑھ لی تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب. تو پہلی امتیں جہاں مرضی عبادت کر لیتی تھی تو اتنا ہی ثواب ملتا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے مولانا صاحب سے بات کرنی ہے. جی. گزارش یہ ہے کہ ایک شخص سے 1,00,000 روپے اپنے بیٹے کو دے دیے، اس کو ضرورت تھی اور وہ مر گیا. اس کے بعد پیسے تھے، وہ مرنے کے بعد وہ وراثت دیا، باقی جو 3 بیٹے ہیں ان کو بھی تقسیم ہوگی، جس کو وہ دے کے چلا گیا صرف اسی رہے گی جائیداد کی تقسیم کی. وراثت کے حوالے سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو وصیت ہوتی ہے وہ ثلث پر لاگو ہوتی ہے، یعنی اس مرنے والے کی جو وصیت ہے وہ دیکھی جائے گی، اس کی جائیداد کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. تیسرا حصہ وہ وصیت پہ دیا جائے گا، باقی 2 حصے ورثاء میں تقسیم ہوں گے. اگرچہ وہ ساری جائیداد ہی وصیت کر گیا ہو کہ میری ساری جائیداد مسجد کو دے دینا، لیکن اپنی زندگی میں نام نہیں لگوا کے گیا، یا ساری جائیداد ہی کہیں کہہ گیا ہے، تو اس کے باوجود مرنے کے بعد اس کی وصیت ثلث پر لاگو ہوگی. یہ حدیث میں حضور کا حکم ہے. وہ ساری جائیداد فقراء کو یا مسجد کو یا یتیموں کو نہیں دی جائے گی، اس کے 3 حصے کیے جائیں گے. تیسرا حصہ جو ہے وہ وصیت کے مطابق ہوگا، باقی 2 حصے وارثوں میں تقسیم ہوں گے جو شرعی وارث ہیں. تو مزید بھی ان سے جانیں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ اون محمد بات کر رہے ہیں. جی اون صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں جی. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ پاکستان والے جو ہیں وہ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں. آج کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبہ مبارک کو فالو کریں اور مشکلات کو کم کریں. ذرا امام صاحب کی وضاحت کو بتا دیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام ایک ضابطہ حیات ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے تمام اپنے پورے اس کے مطابق زندگی گزارنے کے اصول سارے بتا دیے گئے، لیکن ہم اسلام سے بہت دور ہیں. اس میں حقیقت بات کی آپ نے کہ جتنے پہلے مذاہب یا دین ادیان جتنے بھی آئے ہیں نا، وہ عبادات کا طریقہ سکھاتے تھے. ضابطہ حیات صرف اسلام ہے کہ عبادت اس کا ایک حصہ ہے، نماز اس کا حصہ ہے، مکمل ضابطہ نہیں. روزہ اس کا حصہ ہے. یہ پورے ضابطے کا نام ہے. اس میں ہمسایوں کو بھی حقوق ہیں، غیر مسلموں کو بھی حقوق ہیں، اپنوں کے بھی حقوق ہیں، بیگانوں کے بھی حقوق ہیں. تو کمی کوتاہی اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم اس ضابطہ حیات والے چھتری کے نیچے آ ہی نہیں رہے، ہم اس ضابطے کو اپنا ہی نہیں رہے، ہم اس ضابطے کے قریب ہی نہیں آ رہے. صرف زبانتی حد تک ہم کہتے پھر رہے ہیں کہ ضابطہ حیات ہے، اس ضابطے میں نماز ہے وہ نہیں ہم پڑھتے، اس ضابطے میں بہنوں کے حقوق ہیں ہم نہیں دیتے، اس ضابطے میں ماں بچی سب کے حقوق ہیں ہم نہیں دیتے، اس ضابطے میں ہمسایوں کے حقوق ہیں ہم نہیں دیتے، اس ضابطوں میں جو آپ کے نیچے کام کر رہے ہیں ان کے حقوق ہیں، بڑوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اپنوں کے بیگانوں کے.
یہ اس ضابطے کے سب ہیں، ان پہ ہم کر نہیں رہے۔ ہاں ایک ہی چیز ہم نے پکڑی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برا کہنے میں، مسلکی تشدد میں، تو مسلک اگر اپنے مسلک پہ ہی عمل کریں تمام مسالک، تو کسی مسلک میں بھی تشدد نہیں، کسی مسلک میں بھی کسی کو برا کہنے کی اجازت نہیں۔ تحمل اور برداشت، بردباری، یہ اسلام سکھاتا ہے، اور اسلام کے جتنے بھی مسالک ہیں تمام سکھاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا آپس میں دور ہو جانا مسلکی بنیاد پر، یہ بدقسمتی ہے ہماری۔ باقی رہا کہ تمام دوسری دنیا میں کیوں نہیں ایسے ہوتا، 58 اسلامی ممالک ہیں، تو آپ جا کے دیکھ لیں کسی ملک میں بھی ایسا نہیں ہے کہ مسجد جو ہو وہ اس پہ لکھا ہو کہ یہ دیوبندی بریلوی، مسجد ریاست کی ہوتی ہے اور مسجد ہوتی ہے۔ تو تھوڑا سا ہمارے ہاں باقاعدہ رجسٹرڈ جو ہوتی ہے نا، رجسٹرڈ ہوتی ہے کہ یہ مسلک دیوبند، مسلک بریلوی اور مسلک تو، اور دوسرے کسی جگہ پہ ایسے نہیں ہوتا کہ جہاں مرضی کوئی مسجد بنا لے۔ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جہاں آبادی ہوگی وہاں مسجد بنائے، اور گورنمنٹ ہی اس پہ کوالیفائڈ لوگ رکھتے ہیں۔ یہاں بہت اچھی بات ہے کہ ہماری مسجد بہت ہیں، لیکن تھوڑی سی کوتاہی اس لیے ہو جاتی ہے کہ کوالیفائڈ لوگ نہیں رکھے جاتے، صرف داڑھی اور ٹوپی دیکھ کے مقرر کر لیا جاتا ہے امام۔ ہاں ہمارے خطے کے امام جو عالم ہیں وہ بہت قابل ہیں، جو عالم ہیں کسی مسلک کے وہ بہت اچھے ہیں، لیکن ان کے روپ میں کوئی اور آدمی آ جاتا ہے صرف ٹوپی اور داڑھی رکھ کے، تو وہ اگر کوئی بات کرتا ہے تو میرے ملک کے علماء بدنام ہوتے ہیں۔ میرے ملک کے علماء جس مسلک کے بھی ہوں بڑے قابل ہیں، قابل احترام ہیں، اور تشدد نہیں بلکہ بردباری اور تحمل سکھاتے ہیں۔ جہاں ایسا کچھ ہو رہا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ متولیان حضرات، مسجد کے جو کمیٹی کے ممبران ہوتے ہیں، وہ احتیاط کیا کریں کہ یہاں کو مالی رکھا جاتا ہے تو اس کی کوالیفیکیشن چیک کی جاتی ہے، کوئی پی این رکھا جاتا ہے کوالیفیکیشن چیک تمام چیزیں چیک جب کسی کی کوالیفیکیشن ہم چیک ہی نہیں کرتے، صرف ٹوپی داڑھی رکھ کے دیکھیں گے، جو وہ بات کرے گا تو بدنام علماء ہوں گے، لیکن میرے خطے کے علماء برے نہیں ہیں۔ صحیح، مزید بھی ان سے جانیں گے، اس کے ساتھ ہی جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے۔ جی بسم اللہ۔ کہ جو نکاح کے بعد حق مائر کی جو رقم ہوتی ہے، کیا وہ اس پہ حق لڑکی کا یا اس کے گھر والوں کا بھی حق ہے؟ کیا وہ گھر والوں کا شوہر اس کے حق مائر کی رقم خرچ کر سکتا ہے؟ ٹھیک، وہ حق مہر کی جو رقم ہے وہ خالصتاً اس کی بیوی کی ملکیت ہے، اس کی بیوی کو اختیار ہے، وہ اپنے اوپر استعمال کر لے، وہ غریبوں کو دے دے، فقیروں کو دے دے، واپس اپنے خاوند کو دے دے، جس کو مرضی دے دے، ملکیت وہ اس کی بیوی کی ہے۔ اور اس ضمن میں ایک آپ کے سوال کے ضمن میں ایک اور بات کرتا جاؤں کہ آج کل اکثر شروع ہو چکا ہے کہ جو مولوی صاحب جب جاتے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے تو وہ کہتے ہیں حق مار دو، میں نے اس کو دینا ہے۔ نکاح ایجاب و قبول کے وقت مولوی صاحب حق مار دے رہے ہوتے ہیں، قطعاً ٹھیک نہیں۔ حق مار صرف میاں بیوی کا آپس کا تعلق اور آپس کا معاملہ ہے، وہ میاں نے بیوی کو دینا ہوتا ہے، وہ مولوی نے بیوی کو نہیں دینا ہوتا۔ تو اس حوالے سے کچھ ایسی جگہ ہے کہ ایسا اگر ہو رہا ہے تو میری دستبردہ درخواست ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن حق مار صرف اور صرف اس کی ملکیت ہے، اس کی مرضی، جس کو مرضی دے، اپنے خاوند کو دے، جس کو مرضی دے۔ صحیح، بہت شکریہ جی۔ تو یہ ریہرسل کا مہینہ ہے، رمضان کی تیاری کرنی ہے، رمضان میں شیطان نے قابو آ جانا ہے، تو انسان کے پاس کھلے عام عبادت کرنے کو اس کی اجازت ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اہمیت بہت زیادہ ہے رمضان کی، ایک ایک رات، رمضان کا ایک ایک لمحہ، اور ایک ایک چیز حدیث سے ثابت ہے کہ اس کی دو درجات ہیں، وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں کہ ایک نفل پڑھو گے تو اتنے نفلوں کا ثواب، پیسے خرچ کرو گے تو 700 کا، تو یعنی جو ضربیں لگتی، ویسے تو یہ بھی اسی دین کا خاصہ ہے، پہلے دینوں میں ایسے نہیں تھا، کسی نے ایک نیکی کرنی تو ایک ہی لکھی جاتی تھی، تو یہ رحمت کے بخشش کے بہانے ہم رحمت للعالمین جو ہے نا اس نبی کی امت ہیں کہ سبحان اللہ کہو گے تو اتنی نیکیاں، بسم اللہ پڑھو گے تو اتنی نیکیاں، السلام علیکم کہو گے تو 10 نیکیاں، تو یہ زیادہ سے زیادہ ضربیں جو لگتی ہیں یہ بھی خصوصی اسی دین کی برکت اور نبی کی رحمت اور برکت سے ہی یہ سارا سلسلہ ہے۔ تو باقی رہا یہ کہ اب آخری آپ کا وقت بھی آخر میں ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ 3 چیزیں ہیں نا، جو اگر 3 چیزوں کو ہم اپنا لینا تو پورے کا پورا ایک ڈھانچہ ہے، اس کے ہم اندر آ جائیں گے۔ پہلا ہے کہ اللہ کو عبادت سے راضی کرو، اپنے مالک کو عبادت سے راضی کرو، جھک کے، رو کے، گڑ گڑا کے،
وہ تو مانتا ہے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے. ماں جیسے ایک ماں کو ایک دفعہ بچہ کہتا ہے تو کہتی جی میرے مکھن لڈو. تو 70 ماؤں جتنا پیار کرنے والا ہے. تو سب سے پہلے اپنے رب کو عبادت سے راضی کر لیں اور اپنے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین، جو شفیق نبی، جنہوں نے سفارش کرانی ہے. تو دوسری بات ہے کہ رسول کو اطاعت سے راضی کر لیں. اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے کہ مخلوق کو ہم خدمت سے راضی کر لیں. کہ اپنے لیے تو سب کوئی، ہر کوئی کرتا ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو، اپنے ہمسایوں کو دیکھیں. رمضان میں ہم نے افطاریوں کے جو دسترخوان سجانے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہمسائے میں جو ہے وہ ایسا آدمی بیٹھا ہو جس کے پاس گنجائش نہ ہو روزہ کھولنے کی. اس کا خیال کرنا ہے. رمضان پورا گزر کے پھر عید آئے گی، عید پہ بھی ارد گرد کا، یعنی مخلوق کو خدمت سے راضی کرنا ہے جس طرح سے ان کی خدمت کر سکے. تو یہ 3 چیزوں کے درمیان میں ہمارا دین ہے. اللہ کو عبادت سے، رسول اللہ کو اطاعت سے اور مخلوق کو خدمت سے راضی کر لیں تو انشاءاللہ ہماری کامیابی ہے. بہت شکریہ آپ. اس کے ساتھ ہی جو ہے آپ کا بھی بہت شکریہ سہیل. آپ سے جاتے ہوئے ایک آخری کلام سنیں گے اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. جی بسم اللہ.